बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रिज़वी हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से तवज्जो तलब के लिए हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हमेशा की तरह हर बुध को हम लोकल इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो ज़्यादातर हैदराबाद पर मबनी होते हैं। तो मैं अर्ज़ करूं कि गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फ़राहम करे, जिनमें सेहत व सफाई, स्कूल का मतलब तालीम, रोज़गार, इबादत गाहें, तहफ़्फ़ुज़ और इसके अलावा भी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात में इबादत गाहों की फ़राहमी और कब्रस्तानों की फ़राहमी भी जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ जिस तरह से शेल्टर हुकूमत को फ़राहम करना है, तो मैं आज बात करूँगा कब्रस्तानों से मुताल्लिक़। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कब्रस्तानों की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। इन पर कोई ख़ुसूसी या ख़ास किस्म की तवज्जो नहीं दी जाती, ना उनकी प्लानिंग की जाती है, ना वहाँ पे रास्तों का ख्याल रखा जाता है, न वहाँ प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम होता है। ये जो बड़ी दरगाहों के साथ मुल्हक़ा कब्रस्तान हैं वो ग़ालिबन उन दरगाहों की वजह से वहाँ पे कुछ तरक्याती काम होते हैं, रास्ते बेहतर हो जाते हैं और रोशनी और पानी वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। मगर मैं हैदराबाद की बात करूँगा तो हैदराबाद में कमोबेश 25 से 30 छोटे बड़े कब्रस्तान हैं। इन कब्रस्तानों में सर फहरिस्त तो टंडो यूसुफ का कब्रस्तान है और दूसरा कैंटोनमेंट का कब्रस्तान है। टंडो यूसुफ का कब्रस्तान आप सब हैदराबाद के जो शहरी हैं वो वाकिफ़ हैं कि उसकी जो हालत ज़ार है। वैदत कॉलोनी का कब्रस्तान, हुसैनाबाद का कब्रस्तान, GOR का कब्रस्तान, लतीफ़ाबाद नंबर 9, 10, 11 में छोटे बड़े कब्रस्तान बंद के साथ लोगों ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कब्रस्तान बनाए हैं। मीर फ़ज़ल टाउन में 2 कब्रस्तान हैं, एक मीर फ़ज़ल टाउन के इमाम बारगाहें और उनके साथ है, और एक फिर सादात कॉलोनी के साथ है। मैं इसी तरह गंजू टक्कर पे मकबर शरीफ के नाम से जो है वो कब्रस्तान है, जिसमें ये जो सरहंदी साहिबान जो टंडो मोहम्मद ख़ान और इस शहर में रहते हैं वो बेसिकली वो उनकी ज़रूरत के लिए है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो गुज़िश्ता सालों उन्हें उसी कब्रस्तान के हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ ज़मीन अलॉट की थी कि वो कब्रस्तान के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाए। दादन शाह का कब्रस्तान है, गुलशा बुखारी का कब्रस्तान है, मक्की शाह का कब्रस्तान एक बड़ा कब्रस्तान है। उसके साथ ही साथ शहर में 2 एक कासिम चौक पे और एक जो है टंडो यूसुफ में मिनॉरिटी के लिए, मतलब क्रिश्चियंस और हिंदू बिरादरी के लिए जो है वो कब्रस्तान दिए गए हैं। हम जो मुस्लिम कब्रस्तान हैं उनकी सूरत हाल से तो आप नाज़रीन वाकिफ़ ही हैं, क्योंकि एक तो वो जो हैं ऑलमोस्ट तमाम कब्रस्तान जो छोटे बड़े कब्रस्तान हैं वो न सिर्फ़ फुल हो गए हैं, उनमें कब्रें बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रही है, उसके साथ ही साथ बढ़ती हुई आबादी के दबाव की वजह से बाज़ जगहों पे जो है लोगों ने कब्रिस्तान के एरिया को, या जहाँ कब्रिस्तान ख़ुद साख्ता बने हैं उनके एरियाज़ को इंक्रोच करना शुरू कर दिया है। और वो इंक्रोचमेंट न सिर्फ ख़ुद साख्ता कब्रिस्तानों में हो रही है, बल्कि जो नोटिफाइड कब्रिस्तान हैं वहाँ भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। और इसी तरह आप टंडो यूसुफ में देखें तो टंडो यूसुफ के एक पोर्शन में आबादी का दबाव है, जबकि वो कब्रिस्तान का जो एरिया जहाँ बाउंड्री बच गई है वहाँ कब्रिस्तान बच गया है, जहाँ बाउंड्री गिर गई है वहाँ कब्रिस्तान में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। टंडो यूसुफ का कब्रिस्तान तकरीबन पूरे शहर का लोड उठाता है। ये जो हीराबाद और हीराबाद से लेके फिर गाड़ी खाता और गाड़ी खाते से लेके फिर ये नीचे इस तरफ फुलेली, परेटाबाद, पिंजरापोल और ये
دادن شاہ کا پیڑ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے میمن ہاسپٹل والا ایریا، یہ ایریا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو دوسرے ایریاز ہیں جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے ایک قبرستان جو ہے تالاب نمبر 3 میں ہے، اس کی اگر حالت زار دیکھیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. اس کی طرف کسی کو تو توجہ دینی ہے. میں نہ صرف توجہ دینی ہے بلکہ نئے قبرستانوں کے لیے جگہوں کی فراہمی کے لیے حکومت کو سوچنا پڑے گا. میں صرف یہ جو قبرستانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ شہری آبادی کے بڑھتے ہوئے یہ جو انکروچمنٹ والے رجحان ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کو نئی ہاؤسنگ اسکیمز لانی پڑیں گی. انہی ہاؤسنگ اسکیم کی پلاننگ میں نئے قبرستانوں کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. اور میں عرض کرتا چلوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر جا کے دیکھیں تو وہاں اتنے خوبصورت قبرستان بنائے ہوئے ہیں. نہ صرف ایک تو انہیں موسم فیور کر رہا ہوتا ہے تو وہ گرین ہوتے ہیں، لیش گرین ہوتے ہیں. لیش گرین ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ ان قبرستانوں کی گراس کو کاٹنے کا، وہاں جو پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ٹرمنگ، تراش و خراش کا کام جو ہے وہ حکومت اتنی خاموشی سے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بہت خوبصورت قسم کا پارک ہے کہ اس میں یہ جو، اور وہاں قبریں جس طرح بنائی جاتی ہیں، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو دیکھنے کا، آج کل تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، آپ جو چیز چاہیں وہ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے قبرستان جو ہیں ان میں تختیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نیم پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، نمبر ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں. اسی طرح سے یہاں کچھ ایک سوسائٹیز نے جن میں جو ہے ہائی وے کے اوپر جو ہے وہ ہائی وے کے اوپر کچھ لوگوں نے جو ہے نئی قبرستان کی سوسائٹیز قبرستان کو متعارف کرانے کی کوشش کی، جس میں کمپیوٹر کا نظام بھی ہے کہ آپ اپنے پیارے کی قبر پہ کسی دنیا کے کسی بھی کونے سے کھڑے ہو کے اور وہاں اس پہ فاتح پڑھ سکتے ہیں. اس کا نام غالباً وادی حسین ہے. تو اسی طرح جو ہے اب چاہیے یہ کہ یہ بیسکلی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں حیدرآباد میں بھی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جس نے کوئی پچھلے 15 سے 20 سال تک و دو کے بعد اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہیں ایک قطع اراضی کیٹل کالونی کے سامنے جو ہے گنجو ٹکر کے ساتھ ملی ہے، اور اس کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے سائنٹیفک طریقے سے بنایا جائے. یہ یقیناً یہ قابل ستائش عمل ہے، مگر بنیادی طور پہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے ان کاموں کو. تو میں جب آپ اس طرف توجہ دیں گے تو یقیناً حکومت کے اقدامات کو سراہا جائے گا کہ حکومت جو ہے یہ ایک نظر انداز کیے ہوئے پورشن کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دے رہی ہے. لوگ اپنی ضرورت کے تحت یا خود اپنے طور پر رضاکارانہ طور پہ ان قبرستانوں میں کام کرتے ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سلسلہ جاری ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ایک وقفہ لوں گا اور پھر حاضر ہوں گے وقفے کے بعد. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ویلکم بیک ناظرین. حیدرآباد نیوز کے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ لائک کریں اور اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں. تو بات چل رہی تھی قبرستانوں کی پلاننگ سے متعلق. حیدرآباد بالخصوص حیدرآباد میں
اس کی شدید ضرورت ہے جس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ تو میں اپنے اس پروگرام سے ان تنظیموں کو، ان افراد کو کہ جو گزشتہ دنوں بارشوں کے بعد قبرستان میں مختلف قبرستانوں میں نہ صرف پانی نکاسی آب کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ صحتوں قبرستان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، جو نقصانات ہوئے ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ جو منورٹی کا قبرستان ہے وہ آج بھی اس کی صورتحال ایسی ہی ہے۔ اس میں نہ صرف وہ پانی بلکہ سیوریج کا پانی جمع ہو رہا ہے، قبریں بیٹھ گئی ہیں اور قبریں جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اس پہ توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن اس صورتحال سے اپنے پیاروں کو لے جا کے دفنانا ہے، اپنے پیاروں کے لیے وہ جگہ جو ہے جگہ کا تعین کرنا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ہر خاص و عام کی اور بالخصوص سرکار کی یا جن اداروں کے ذمے یہ ذمہ داری آتی ہے ان کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں کے عملے کو جو قبرستانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو نہ صرف تاکید کریں، پابند کریں، بلکہ انہیں اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ قبرستان کے اندرونی صورتحال کو بہتر کر سکیں۔ اب بات ہو رہی ہے کہ گزشتہ دنوں سب سے اہم بات یہ تھی کہ فرانس میں جو ہے سرور کائنات مالک دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے، اور پھر نہ صرف وہ خاکے بنائے گئے، پھر افسوسناک بات یہ تھی کہ فرانس کے صدر نے سرکاری اس پر طور پر اسے تحفظ دینے کی کوشش کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید یہ حرکت جو ہے سرکاری طور پہ ہوئی ہے، اور اس بات کی تائید جو ہے کینیڈا کے وزیر اعظم نے بڑے بانگ دہل کھلے الفاظوں میں یہ کہا کہ جی یہ جس قسم کا اسٹیٹمنٹ فرانس کے صدر کا آیا ہے وہ اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ انہیں جو ہے سرکاری تحفظ حاصل ہے۔ تو میں اس میں بالخصوص ویسے تو پوری دنیا میں جس طرح سے رد عمل ظاہر کیا گیا، تو میں ان سب کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، جذبات ہیں، ان کو سراہتا ہوں، اور ان کو اس بات کے کہ جی انہوں نے جس طرح سے اپنا رد عمل ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور مسلم امہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس قسم کی حرکتوں کو یا اس قسم کے حربوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو اس میں سر فہرست ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردوغان وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور سوڈان نے بھی اس میں بہت اہم، انڈونیشیا نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، میں کویت نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مگر افسوسناک بات اس سارے اس ایپیسوڈ کہہ لیں یا اس سانحے میں ساری بات جو ہے او آئی سی جو جس کو سعودی عرب لیڈ کرتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ کم و بیش جو بالخصوص بلکہ یہ کہیں پاکستان کا مسلمان جو ہے سرور کائنات مالک دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے لیے مطلب سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کی شان میں کوئی اس طرح سے کوئی کہنے کی جرات کرے۔ اور یہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ہی ساتھ جو بیشتر مسلم ممالک ہیں ان کے جذبات جس طرح منظر عام پر آئے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے۔ تو میں پھر بالخصوص حیدرآباد اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے جو دیگر
تنظیموں نے گروپس نے جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اس میں فرانس کی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے، وہ بھی خوش آئند عمل ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، کیونکہ ہم حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں، تو حیدرآباد کے جو سپر مارکیٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ فرانس کی مصنوعات کو اپنی سپر مارکیٹ سے نکالنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ کر کے دکھا دیا ہے کہ انہیں جو ہے، اور بنیادی طور پہ ہم جو ہیں اپنے غم و غصے کا اظہار اسی طرح کر سکتے ہیں کہ انہیں جو ہے اکانومی وائز جو ہے انہیں کسی طرح سے پریشر ڈالیں اور انہیں یہ بتائیں کہ دنیا میں صرف وہی نہیں ہے، دنیا میں مسلمان اور دنیا میں مسلمان کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ بھی ہیں جو اس بات کو کنڈم کر رہے ہیں، جنہوں نے کھلے الفاظوں میں یہ کہا کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی عقیدے یا رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے کی دل آزاری کی جائے، اور ایسے، اور یہ انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن کے لیول پر بھی یہ بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور ہوتی رہی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی جائے، انہیں تکلیف پہنچائی جائے، ایسے اپنے عمل، قول، فعل، زبان اور تحریر کے ذریعے کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ تو بہرحال دنیا کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جی وہ امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے۔ پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ OIC پر ایک مرتبہ انہیں جو ہے وہ بالخصوص سعودی عرب کو اس پر غور کرنا پڑے گا، سعودی عرب کو اپنی پالیسیز پہ توجہ دینی پڑے گی، اس کو ریویو کرنا پڑے گا کہ وہ OIC چلانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ بدھ کو۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔